मोहतरम बुजुर्गों, हमारा अंजुमन अहले सुन्ना वल जमाअह का ये प्रोग्राम जो मैदान में हुआ करता था और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी उसकी इफादियत थी। और उस वक्त मुल्क और बैरून मुल्क की मुमताज शख्सियत उसमें शिरकत किया करती थी। और आम तौर पर तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत व अज़मत सहाबा इसी मौजू पर तकरीबन सारे मुक़र्रिरीन भरपूर गुफ्तगू किया करते थे। चूँकि अब लॉकडाउन की मजबूरी की वजह से ये प्रोग्राम ऑनलाइन हो रहा है और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से लोग इसमें जुड़ रहे हैं, और इस वक्त ऐसे हालात हैं मुल्क के खास तौर पर मौजूदा जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं कि उन मौजूआत पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू न करके दूसरे अहम हसास मौजूआत पर गुफ्तगू की जाए। जैसा कि आपने सुना, माशाअल्लाह मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब ने मुस्लिम रसूलुल्लाह से मुताल्लिक़ अपनी गुफ्तगू कल पेश की थी। मौलाना सैयद बिलाल हसनी साहब ने प्याम इंसानियत पर, और मौलाना यासिन नदीम साहब ने मौजूदा दौर में इल्हाद और उसके तदारुक पर। लेकिन जो हमारा असल मौजू है अंजुमन का, तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत व अज़मत सहाबा, जिस पर एक भरपूर तकरीर की ज़रूरत महसूस की जा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान एक फाजिल नौजवान बासलाहियत मौलाना अबू हंज़ला अब्दुल अहद कासमी, जो राजस्थान में सुबहानगढ़ में मदरसा ज़फ़रुल इस्लाम के सदर मुदर्रिस हैं, शेखुल हदीस हैं, और इस मौजू पर आपका जो भी बहुत फैला हुआ काम है, मैं बता तो खुद वाकिफ हूँ। यानी मिल्लत में अइम्मा अरबा, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, मुफस्सिरीन, इनकी खिदमत, सहाबा की खिदमत, सहाबा का मकाम, और मौजूदा दौर में जदीद फ़िक़ही मसाइल में हमको फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन की कितनी सख्त ज़रूरत है। इनके उसूल को नज़रअंदाज करके हम शरीयत की रूह तक, उसकी तह तक नहीं पहुँच सकते। इस मौजू पर एक अहम तकरीर की सख्त ज़रूरत थी। बिहम्दिल्लाह हमारे दरमियान इस मौजू से वाकिफ, माहिर और मैदान में काम करने वाली शख्सियत हजरत मौलाना अबू हंज़ला अब्दुल अहद कासमी साहब मौजूद हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा हजरत से आप तशरीफ लाएं और मौजूदा दौर में फ़िक़्ह इस्लामी की ज़रूरत व अहमियत और इस सिलसिले में अइम्मा अरबा की अजीम खिदमत, उनका तारुफ और हमारा उनसे क्या रिश्ता होना चाहिए, इस मौजू पर भरपूर गुफ्तगू से आप नवाजें। तशरीफ लाएं हजरत मौलाना अबू हंज़ला अब्दुल अहद कासमी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الدين، وفي رواية لو كان الإيمان عند الثريا، لناله رجل أو رجال من أبناء فارس، أو قال رجال من هؤلاء، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات صدر محترم اور انجمن اہل السنہ والجماعہ ممبئی کے ذمہ داران اور آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے منتظمین حضرات، سب حضرات بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس عنوان پر آج کے دور میں آن لائن پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ رب العزت سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کانفرنس میں بڑے بڑے علماء، محققین، مفکرین کے خطبات ہو چکے ہیں، اور مجھ ناچیز کو بھی ہمارے مشفق اور مخلص بزرگ حضرت مولانا حکیم محمود خان دریابادی دامت فیوزہم نے حکم فرمایا، تو الامر فوق الادب کے تحت عاجز نے حامی بھری ہے، اور حضرت کی جانب سے جو موضوع دیا گیا تھا اس عنوان پر کچھ گفتگو کرنے کے لیے کچھ معمولی سی تیاری کی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ ثلاثہ، ان کے فضائل، مناقب اور ان کا مقام و مرتبہ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، چونکہ آپ کی شخصیت ہمارے لیے اس لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے
کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، اور اجتہادی مسائل میں ہمارا مرجع اور منبع اور سرچشمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات گرامی ہے۔ ایک زمانے سے شرقاً اور غرباً دنیا بھر میں لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آخری زمانے میں لوگوں نے پہلے تو نفس تقلید کو مذموم کہا، نفس تقلید کا انکار کیا، تقلید کی ضرورت کا انکار کیا، تقلید کے رد میں کتابیں لکھی، اور پھر اس سے آگے بڑھتے ہوئے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات گرامی پر بھی حرف گیری کی اور آپ کے مسالب، آپ کے مناقص بیان کرنے شروع کیے۔ بلکہ بعض لوگوں نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسالب پر مستقل کتابیں لکھی، مستقل رسائل شائع کیے، مستقل تقریریں کی۔ مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ احناف مقلدین کو مطعون کیا جائے اور انہیں بدنام کیا جائے، حالانکہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات گرامی امت مسلمہ کے درمیان 13 صدیوں سے متفق علیہ چلی آ رہی ہے، چاہے محدثین ہوں، چاہے مورخین ہوں، مفسرین ہوں، سب بیک زبان امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم کے عظیم لقب سے خطاب کرتے ہیں۔ جو آپ کی تقلید کرتے ہیں وہ بھی آپ کو امام اعظم تصور کرتے ہیں، اور جو آپ کی تقلید نہیں کرتے وہ بھی آپ کو امام اعظم ہی کہتے ہیں، جس سے پتہ چلا کہ آپ کی عظمت کا اعتراف سب کو ہے، آپ کی جلالت شان کا اعتراف سب کو ہے، آپ کی فقاہت، آپ کی درایت اور آپ کی حدیث فہمی اور آپ کی فہم و فراست، آپ کا ورع، آپ کا زہد، آپ کا تقوی اور طہارت، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے تعلق سے امت کے اندر کبھی اختلاف نہیں رہا۔ اگر بعض لوگوں نے ذخیرہ کتب میں، ذخیرہ تاریخ میں اگر بعض علماء کے اقوال شاذ اور مردود اور متروک اقوال آ بھی گئے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسالب پر، تو امت نے اجماعی اور اتفاقی طور پر انہیں رد کر دیا۔ مثلا ایک بہت بڑے محدث اور مورخ گزرے ہیں خطیب بغدادی رحمہ اللہ، ان کی بہت مشہور کتاب ہے تاریخ بغداد۔ انہوں نے اس کتاب میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بہت تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، اور 2 باب قائم کیے ہیں۔ ایک باب ہے جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مناقب اور فضائل بیان کیے ہیں، اور یہ ثابت کیا ہے کہ آپ اعلیٰ درجے کے متقی، پرہیزگار، زاہد، عبادت گزار، فقیہ، دیندار، امانت دار، دیانت دار، محدث اور قرآن و سنت کے سب سے بڑے عالم تھے۔ دوسرا باب قائم کیا جس میں مختلف قسم کے مختلف لوگوں کے اقوال مسالب میں جمع کر دیے، اور ایسے اقوال کے پڑھنے کی بھی جرات نہیں ہوتی کہ بعض اقوال سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ العیاذ باللہ مسلمان بھی نہیں تھے۔ بعض اقوال ایسے ہیں کہ جن میں کہا گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ العیاذ باللہ شیطان تھے۔ اس طرح کے اقوال جمع کر دیے بڑی تعداد میں، اگرچہ متعدد علماء نے اس دوسرے باب کا تفصیل کے ساتھ جواب بھی دیا ہے۔ علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کا رد لکھا ہے۔ لیکن یہ جو 2 قسم کی رائے خطیب بغدادی نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے لکھی ہے، تو اس میں خود انہی کے اوپر حرف آئے گا کہ آپ کا اگر پہلا باب درست سمجھا جائے تو دوسرا باب غلط ٹھہرتا ہے، اگر دوسرا باب درست سمجھا جائے تو پہلا باب غلط ٹھہرتا ہے۔ دونوں ابواب بیک وقت صحیح ہوں یہ ناممکن ہے۔ اب دونوں میں کس کی تصدیق کی جائے اور کس کی تکذیب کی جائے، کسے قبول کیا جائے اور کسے رد کیا جائے۔ چنانچہ متعدد علماء نے خطیب بغدادی کے خلاف صرف اس وجہ سے لکھا کہ انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مناقب بیان کیے تھے، حالانکہ ان کا مقصد مسالب بیان کیا، حالانکہ ان کا مقصد آپ کی ذات گرامی کو مجروح کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد جس قسم کے اقوال بھی، جیسے بھی، جہاں سے بھی انہیں مل گئے، ان کا مقصد استیعاب تھا، جمع کرنا تھا۔ لیکن بعد میں متاخرین علماء آئے اور انہوں نے جو تاریخ کی رجال کی کتابیں تھیں ان کی تہذیب کی، تنقیح کی، تو تمام متاخرین علماء نے ان تمام اقوال کو اجماعی طور پر رد کر دیا جن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ تھے۔ حافظ
ابو الحجاج مزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال لکھی اور رجال پہ بڑا کام کیا. حافظ عراقی رحمہ اللہ نے اسماء الرجال پہ بڑا کام کیا. امام ذہبی رحمہ اللہ نے اسماء الرجال پہ بڑا مستند کام کیا. اور آخر میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے اور آپ کے شاگردوں میں علامہ سخاوی نے اور پھر امام سیوطی وغیرہ نے اسماء الرجال کے فن کو مہذب اور منقح کر کے پیش کیا. یعنی جن رجال کے تعلق سے متقدمین کی کتابوں میں ہر طرح کے متروک، شاذ اور مردود اقوال جمع تھے، ان سب کو چھانٹ کر مہذب اور منقح اقوال کو جمع کیا. حافظ ابو الحجاج مزی کی تہذیب الکمال لے لیں، علامہ شمس الدین ذہبی کی تہذیب التہذیب یا میزان الاعتدال، تذکرۃ الحفاظ وغیرہ متعدد کتابیں ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی کی لسان المیزان ہے، تہذیب التہذیب ہے وغیرہ وغیرہ، اور بھی کئی کتابیں، تقریب التہذیب ہے اسماء الرجال پہ. اسی طریقے سے بعد میں بھی متاخرین علماء نے کام کیا. ان تمام حضرات نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے ان تمام اقوال کو سرے سے رد کر دیا بالکل، جن اقوال سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسالب ثابت ہوتے تھے اور آپ کی شان میں حرف آتا تھا. ایک قول بھی ان میں سے کسی نے نقل کرنا مناسب نہیں سمجھا، چہ جائے کہ اس کے اوپر اعتماد کیا جاتا یا اعتبار کیا جاتا. تو جب امت نے اجماعی طور پر اور اتفاقی طور پر ان اقوال کو رد کر دیا، تو اب آخری زمانے میں ان مردود شاذ اقوال کو پھر سے زندہ کرنا اور پھر سے لوگوں میں بیان کرنا، یہ کوئی عقل مندی اور کوئی دیانت داری اور ایمانت داری کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف شرارت. غیر مقلدین کے ایک مشہور عالم تھے مولانا محمد جناگڑھی، انہوں نے تو باقاعدہ خطیب بغدادی کے اس آخری باب کا جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسالب بیان کیے گئے تھے، ترجمہ کر کے شائع کروا کے تقسیم کروایا. اس سے زیادہ اور کیا بغض ہوگا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے. میں اہل حدیث علماء کے اندر بھی بہت سارے سنجیدہ اور تحقیقی مزاج کے گزرے ہیں. ایسے نہیں کہ سارے غیر مقلد اور اہل حدیث علماء امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، بلکہ ان میں بعض بہت اچھے بھی گزرے ہیں. میں دو واقعے بطور عبرت نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ حضرات جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہر فکری کرتے ہیں انہیں کچھ عبرت حاصل ہو. غیر مقلدین کے بہت مشہور عالم ہیں مولانا میر ابراہیم سیالکوٹی، جنہوں نے تاریخ اہل حدیث لکھی ہے. وہ تاریخ اہل حدیث کے اندر لکھتے ہیں اپنا واقعہ کہ میرے ذہن میں بات آئی کہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسالب جمع کروں، آپ کے مناقص جمع کروں. چنانچہ میں اسی مقصد کے لیے اپنی لائبریری میں گیا اور وہاں جا کر میں نے کتابیں تلاش کرنی شروع کی کہ کس کس کتاب میں کیا کیا مناقب اور مسالب ملیں گے. وہ فرماتے ہیں کہ میں اسی تلاش میں تھا کہ اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مجھے دیکھنا بند ہو گیا اور سر چکرانے لگا، عجیب کیفیت ہو گئی. میں فوراً سمجھ گیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تنبیہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ولی ہیں، نیک آدمی ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کے کسی ولی کے خلاف لکھنا یا بولنا چاہتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے فوراً تنبیہ ہو جاتی ہے. تو مجھے تنبیہ ہو گئی اور میں نے فوراً توبہ کی اور اپنے ارادے سے باز آیا. اور جب میں نے توبہ کی اس کے بعد پھر مجھے نظر آنا شروع ہوا اور میری آنکھوں کی بینائی واپس آئی. اسی طریقے سے ایک دوسرے اہل حدیث عالم تھے بہت مشہور، مولانا داؤد غزنوی، عبد الجبار غزنوی. یہ پنجاب کا امرتسر کا غزنوی خاندان تھا، اہل حدیث میں بہت مشہور خاندان تھا، بڑے بڑے علماء اس میں پیدا ہوئے. اور اس خاندان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ خاندان معتدل تھا، احناف کی بہت قدر کرتا تھا. اگرچہ وہ مسلکاً اہل حدیث تھے لیکن متشدد نہیں تھے، اور صرف یہی واحد خاندان تھا جس میں اہل حدیث میں اور احناف میں فرق کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا تھا. ان کے تذکرے لکھے گئے ہیں خاندان غزنویہ کے، تو اس میں جن غزنوی خاندان کے علماء کے تذکرے ہیں ان کے تذکروں میں ملتا ہے کہ وہ لوگ جب احناف کی مسجدوں میں جایا کرتے تھے تو حنفی طریقے کے مطابق نماز پڑھتے تھے تاکہ مسجد میں کوئی فتنہ یا شور شرابہ نہ ہو. اور وہ برملا کہا کرتے تھے کہ حنفی حضرات جس طریقے پر نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ایک سنت ہے اور وہ بھی ایک رائج طریقہ ہے، وہ بھی جائز طریقہ ہے، اس پر بھی نکتہ چینی کرنا درست نہیں. بہرحال مولانا عبد الجبار غزنوی خاندان غزنویہ کے بہت بڑے عالم تھے. ان کا ایک واقعہ لکھا ہے ان کی سوانح حیات میں کہ ایک مرتبہ ان کے مدرسے کے ایک استاذ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان میں بہت سخت گستاخی کر دی، گستاخانہ کلمات لکھ دیے یا کہہ دیے.
آپ کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے یہ شخص ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک خبر آ گئی کہ وہ شخص قادیانی بن گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، مسلمان نہیں رہا۔ تو کسی نے مولانا عبدالجبار غزنوی سے کہا کہ حضرت آپ نے یہ بات تو بتائی تھی، پیشین گوئی آپ نے کی تھی کہ مجھے خطرہ ہے یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور حقیقت میں بھی وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ آپ نے کس بنیاد پر یہ پیشین گوئی فرمائی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی، اور میں نے حدیث میں پڑھا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یقینی طور پر اللہ کے ولی ہیں، اور اس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کر کے اللہ رب العالمین سے لڑائی اور جنگ مول لے لی۔ جب دو فریق کی لڑائی اور جنگ ہوتی ہے تو ہر فریق اپنے مخالف کا قیمتی سامان سلب کرنا چاہتا ہے۔ یہ شخص اللہ رب العالمین سے کچھ بھی سلب نہیں کر سکتا تھا، کچھ بھی چھین نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا جو سب سے قیمتی سامان اس کا ایمان تھا وہ سلب کر دیا۔ یہ دو واقعے بطور خاص بہت عبرت کے ہیں وہ لوگ ان حضرات کے لیے جو آج کے دور میں بے تحاشا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ جس وقت پیدا ہوئے کوفہ کے اندر سن 80 ہجری میں، وہ دور صحابہ اور تابعین عظام کا دور تھا۔ آپ جلیل القدر تابعی ہیں، اور آپ نے متعدد صحابہ کرام کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ جس شہر میں رہتے تھے اسی شہر کے اندر متعدد صحابہ کرام حیات تھے، بلکہ دور چھوڑ دیں، خود آپ کی دکان کوفہ کی جامع مسجد کے قریب جس مکان میں تھی وہ مکان حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کوفہ کے اندر سن 86 ہجری میں ہوا، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس وقت 6 سال کے تھے۔ محدثین کے نزدیک یہ مشہور قاعدہ ہے کہ 5 سال کی عمر شعور کی عمر سمجھی جاتی ہے، اور 5 سال کے بچے کا سماع اور اس کی روایت بھی قبول کی جاتی ہے، کیونکہ بخاری کے اندر حضرت محمود ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور روایت ہے، اور اس میں یہ وضاحت ہے۔ محمود ابن ربی کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے یہ عمل محفوظ کیا اس وقت میری عمر 5 سال تھی۔ تمام حضرات نے محمود ابن ربی کی روایت کو قبول کیا باوجود اس کے کہ وہ 5 سال کے تھے، اور یہیں سے اصول مستنبط کیا کہ 5 سال کی عمر سن شعور کہلائے گی، اور 5 سال کی عمر میں روایت بھی قابل قبول ہوگی اور سماع بھی قابل قبول ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عمر 6 سال تھی اس وقت جب حضرت عمر بن حریث رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، جن کی دکان میں آپ کے کپڑوں کی دکان کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جو دکان کے مالک تھے، مکان کے مالک تھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی زیارت اور ان سے ملاقات کا شرف حاصل نہ ہوا۔ ویسے بھی محدثین، جمہور محدثین کا یہ اصول ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بڑی شدت کے ساتھ مقدمہ مسلم میں اس اصول کو ذکر کیا ہے کہ محدثین کے یہاں امکان لقاء کافی ہے، ثبوت لقاء کی ضرورت نہیں ہے، اور جو لوگ ثبوت لقاء کو ضروری سمجھتے ہیں وہ اپنے اس اصول کی روشنی میں حدیث کے بہت بڑے ذخیرے کا انکار کرنے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس اصول کے مطابق بھی چونکہ امکان لقاء موجود ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ممکن ہے، اور آپ تابعی ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے خطیب بغدادی نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، اور بھی کئی علماء نے یہ اپنی کتابوں میں روایت نقل کی ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور حضور کے خاص خادم ہیں، وہ بصرہ میں رہا کرتے تھے اور وقتاً فوقتاً کوفہ بھی تشریف لایا کرتے تھے۔ جس وقت وہ کوفہ تشریف لایا کرتے تو پورا کوفہ ان کی زیارت کے لیے اور شرف ملاقات کے لیے جمع ہوتا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت امام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے آپ کی متعدد مرتبہ بارہا زیارت کی ہے، بار بار زیارت کی ہے۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے انہی کتابوں کے اندر، خطیب نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے اور بھی کئی علماء نے نقل کیا ہے
جس وقت آپ کی عمر 16 سال تھی. بعض علماء نے اسے کہا کہ 6 سال یا 7 سال تھی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 16 سال تھی. اس وقت آپ نے اپنے والد کے ساتھ حج کیا، ثابت کے ساتھ میں حج کرنے کے لیے حجاز تشریف لے گئے. جب آپ مسجد حرام میں پہنچے تو دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے گرد حلقہ لگا ہوا ہے اور لوگوں کی بھیڑ ہے، لوگ ان کے اوپر ٹوٹے جا رہے ہیں ان سے مصافحہ کرنے کے لیے، ان کی بات سننے کے لیے، ان کی زیارت کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں جن کے ارد گرد لوگ اس قدر جمع ہیں؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن الحارث ابن جز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے والد سے درخواست کی کہ مجھے بھی آپ میرے لیے بھی راستہ بنائیں بھیڑ میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کی دست بوسی کروں اور ان کی بات سنوں اور ان شرف زیارت اور شرف ملاقات حاصل کروں. چنانچہ میرے والد نے میرے لیے راستہ بنایا بھیڑ کے اندر، اور میں عبداللہ ابن حارث ابن جز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کی زیارت کی. جس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا اس وقت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی لوگوں کو سنا رہے تھے: من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب. یہ روایت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے براہ راست صحابی رسول سے سنی. تو ظاہر ہے کہ آپ کا لقا بھی ثابت ہے، آپ کی تابعیت بھی ثابت ہے، آپ کا سمہ بھی ثابت ہے، اور آپ کی روایت بھی جناب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. یہ تابعیت ایسی خصوصیت ہے کہ جو باقی 3 ائمہ میں کسی کو بھی میسر نہیں آئی، کسی کو بھی تابعیت کا شرف حاصل نہیں ہوا. صرف واحد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے جنہیں ائمہ 4 کے اندر تابعیت کا شرف اور مقام اور رتبہ حاصل. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک خاصیت اور تھی کہ آپ تفقہ فی الدین میں صرف ائمہ ثلاثہ کے اوپر ہی نہیں بلکہ اپنے معاصرین، اقران اور اپنے سے متقدمین کے اوپر بھی اور متاخرین کے اوپر بھی، صحابہ کو چھوڑ کر فائق تھے. آپ کے تفقہ فی الدین کا عالم یہ تھا کہ آپ کی خداداد فقہی صلاحیت کو دیکھ کر آپ کے اساتذہ، آپ کے مشائخ بھی اش کر اٹھتے تھے. امام اعمش سلیمان بن مہران اعمش رحمہ اللہ بڑے مشہور درجے کے محدث ہیں. ان کے متعدد واقعات اس قسم کے کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں کہ وہ کوئی مسئلہ پوچھتے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر اعتراض کرتے کہ آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا بلا وجہ کیوں بیان کیا جبکہ حدیث اس کے خلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے کہ حضرت یہ مسئلہ میں اس حدیث سے استخراج کر رہا ہوں اور اس حدیث سے استنباط کر کے بیان کر رہا ہوں جو آپ نے مجھے فلاں دن سنائی تھی. اب وہ جب ان کی توجہ اس طرف جاتی اور انہیں یہ بات سمجھ میں آتی کہ واقعی میں یہ تو اسی حدیث سے مسئلہ مستنبط کیا گیا ہے، تو امام سلیمان بن مہران اعمش رحمہ اللہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ فرمایا کرتے: یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہ فقہا کی جماعت ہم لوگ تو صرف دوائیاں رکھنے والے ہیں، ان کی جانچ اور پرکھ اور ان کے صحیح استعمال کا طریقہ تو تمہیں ہی معلوم ہے. بڑے کھلے دل کے ساتھ اعتراف کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہی بصیرت. اور اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا کہ آپ کے معاصرین میں ایک بڑے درجے کے امام جن کی امامت اور جلالت پر اتفاق ہے، جنہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا جاتا ہے، جو صحیحین کے بھی راوی ہیں اور حدیث کے مشہور راوی. سفیان ابن ثوری رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے فرمایا تھا: افقہ اہل الارض، اللہ کی زمین پر سب سے بڑا فقی ابو حنیفہ ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو جن کا امیر المومنین فی الحدیث ہے اور جن کا محدثین کے یہاں اس قدر بڑا مرتبہ ہے کہ جب محدثین کی کتابوں میں عبداللہ ابن مبارک کا ترجمہ اور ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے احترام میں اور ان کی عظمت کی وجہ سے محدثین گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کا ترجمہ لکھ رہے ہیں. ان کا ترجمہ اتنے مؤدب انداز میں لکھا جاتا ہے. عبداللہ ابن مبارک وہ ایسے فضیلت والے شخص ہیں کہ شاید ان گنے چنے لوگوں میں سے ایک ہیں کہ جن کے اوپر کسی کی کوئی جرح نہیں. عبداللہ ابن مبارک کے اوپر کسی کی بھی کوئی جرح نہیں، سب نے ان کی شان بیان کی ہے. یہاں تک کہ شیعہ اور خوارج اور روافض ان حضرات نے بھی عبداللہ ابن مبارک کے تعلق سے کبھی غلط نہیں لکھا. ایسی مقبولیت اللہ نے عطا فرمائی.
عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اتنے بڑے درجے کے معتقد تھے کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو فقہ سیکھنی ہو وہ امام ابو حنیفہ کی شاگردی اختیار کرے، اور کہا کرتے تھے میرے پاس جو کچھ بھی علم ہے، جو کچھ بھی سمجھ بوجھ ہے، وہ سب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی صحبت کی برکت ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ ابو حنیفہ سارے علماء میں سب سے بڑے فقیہ ہیں، افقہ الناس، سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے اگر اللہ رب العالمین امام ابو حنیفہ سے ملاقات کرا کے میری مدد نہ فرماتے تو آج میں بدعتی ہوتا، لکم تو بدعین، میں بدعتی ہوتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ جو ائمہ ثلاثہ، ائمہ متبوعین، ائمہ مجتہدین میں بڑے درجے کے امام ہیں، وہ ان کا تو مقولہ زبان زد خاص و عام ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، کہ لوگ فقہ کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے محتاج رہیں گے ہمیشہ۔ فقہ کو سیکھنے والے یا فقہ میں کام کرنے والے کبھی بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کی تفقہ فی الدین یہ ایسی صفت ہے کہ جو دوسرے لوگوں میں دور دور تک بھی نہیں پائے جاتی، دور دور تک بھی۔ یحییٰ ابن زکریا ابن ابی زائدہ رحمہ اللہ بہت بڑے درجے کے امام اور محدث اور امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ وہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے اگر تمہیں حدیث کے مطلب سمجھنے ہیں تو امام ابو حنیفہ اور ان کی شاگردوں کی کتابوں کو پڑھو، ان کے اقوال کو دیکھو، ان کی رائوں کو دیکھو تو تمہیں حدیث کا مطلب سمجھ میں آئے۔ امام یحییٰ ابن سعید القطان بہت بڑے درجے کے اسماء الرجال کے فن کے بانیوں میں سے ہیں، بانی مبانی ہیں۔ جو لوگ علم حدیث کا ذوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں یحییٰ ابن سعید القطان کا حدیث میں اور رجال میں کتنا بڑا درجہ ہے۔ یعنی اسماء الرجال کے بانی اور مبانیوں میں سے ایک ہے یحییٰ ابن سعید القطان۔ وہ محدثین کے مجمع کے اندر سینہ ٹھوک کر کہا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ سے بہتر اگر کسی کی رائے تمہارے پاس ہو تو ہمارے سامنے پیش کرو۔ اور ہمیں تو کسی کی رائے امام ابو حنیفہ سے بہتر نظر نہیں آئی، اس لیے ہم نے ان کے اقوال کو لے لیا۔ اور علماء نے ان کے تذکرے میں لکھا ہے یفتی برائی ابی حنیفہ، کہ وہ امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے۔ جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے دیکھتے اور اسی کے مطابق فتویٰ دیتے۔ یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ وہ بھی بڑے درجے کے محدث ہیں، یحییٰ ابن سعید القطان کے شاگرد ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں۔ وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے، آپ کی رائے کے مطابق، آپ کے اجتہادات، آپ کے استنباطات کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے۔ تو خلاصہ یہ کہ تمام محدثین جو اسماء الرجال کے بھی ماہر تھے، حدیث کے ماہر تھے، لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے، جن کا مشغلہ صبح شام حدیث یاد کرنا، حدیث سنانا، حدیث روایت کرنا تھا، ان کے سامنے جب مسئلے پیش آتے تو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق فتوے دیا کرتے۔ یہ آپ کی ایسی خصوصیت ہے جو دوسرے لوگوں کو حاصل ہے۔ تیسری آپ کی خصوصیت جس میں دور دور تک بھی ائمہ ثلاثہ آپ کے قریب نظر نہیں آتے، وہ ہے آپ کی فقہ اور آپ کے مذہب کو قبولیت عامہ کا نصیب ہونا۔ اللہ کے بندوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر کسی چیز کا رائج ہو جانا، پھیل جانا، شائع ہو جانا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا تھا انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تم اللہ کی زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ لوگوں کی زبان پر جو بات جاری ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ پورے عالم اسلام کے اندر اسی وقت سے جب سے یہ چلی ہے آج تک سب سے زیادہ رائج، اور آج تک تقریباً امت مسلمہ کا 80% طبقہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کا پابند ہے۔ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، عرب میں، عجم میں، چہار دانگ عالم میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ رائج ہے۔ آپ کی فقہ کس قدر رائج تھی اور کہاں کہاں تک پہنچی، اس کا اندازہ ایک واقعے سے ہو سکتا ہے، جسے مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان نے مسالک الممالک کے حوالے سے اپنی کتاب ریاض المرتاض میں لکھا ہے کہ سن 228 ہجری کے اندر اس وقت کے خلیفہ غالباً واسق باللہ نے کچھ لوگوں کو سد سکندری کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ لوگ وہاں گئے جہاں سد سکندری تھی، بہت دور دراز کے علاقے میں، وہاں پہنچے، وہاں کچھ مسلمان آباد تھے، کچھ پسماندہ مسلمان آباد تھے۔ انہوں نے واپس آ کر
وہاں کے مسلمانوں کی کیفیت بیان کی تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ وہاں سد سکندری کے قریب رہنے والے مسلمان خلافت عباسیہ سے واقف نہیں ہیں، وہ نہیں جانتے خلیفہ کون ہے اور خلافت عباسیہ کیا ہے، لیکن مذہبی اعتبار سے حنفی مذہب کے پابند ہیں۔ آپ اسے اندازہ کریں، یہ 228 ہجری کا واقعہ ہے اور خود غیر مقلد علماء نے لکھا ہے۔ یہ اس واقعے کے اندر اس اعتراض کا بھی جواب ہو جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ تقلید 4 صدی ہجری کے بعد شروع۔ بھائی 228 ہجری کے اندر جہاں خلیفہ کی خلافت نہیں پہنچ سکی، وہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ یہ آپ کی قبولیت عامہ ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ دوسرے ائمہ کی جو فقہ ہے اور ان کا جو مذہب ہے وہ اتنا رائج اور اتنا مدون نہیں ہو سکا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا جو مذہب ہے وہ شورائی ہے۔ باقی جو ائمہ ثلاثہ ہیں ان کا جو مذہب ہے اور ان کے جو استنباطات اور اجتہادات ہیں وہ ان کے ذاتی اجتہادات۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے وہ شورائی ہے۔ آپ نے اپنے بلبوتے پر یہ صرف اکیلے مدون نہیں کی اپنے آراء کو، بلکہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک جماعت تیار کی، ایک شورا بنائی جس کے اندر وقت کے بڑے بڑے محدثین تھے، لغت کے امام تھے، فقہ کے ماہرین تھے، استخراج کے ماہرین تھے۔ ان سب کے سامنے مسائل پیش کیے جاتے اور وہ سب مل کر کئی دن تک ایک ایک مسئلے کے اوپر بحث کرتے۔ جب بحث تام اور مکمل ہو جاتی اس کے بعد اس مسئلے کو کتاب میں لکھ لیا جاتا اور مرتب اور مدون کر لیا جاتا۔ ظاہر ہے کہ ایک طرف 40 علماء کی بحث اور تمحیص اور دماغ سوزی کے بعد ایک فقہ مرتب ہوئی، اور ایک طرف فردن لوگوں کی محنتوں سے فقہ مرتب ہوئی، تو ظاہر ہے کہ جو جماعت کا عمل ہے اس کی قبولیت زیادہ ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے ایک احمقانہ اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ یتیم فی الحدیث تھے، حدیث میں آپ کا درجہ بہت کم تھا اور آپ کا مقام اور مرتبہ بہت ہلکا تھا حدیث میں۔ اس طرح کے اعتراضات بڑے سمجھدار قسم کے لوگ سمجھے جانے والے بھی کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حدیث کے معاملے میں بھی اعلیٰ درجے کے محدث اور حافظ حدیث تھے، اور جو شخص حدیث نہ جانتا ہو وہ استنباط اور اجتہاد اور استخراج کرے گا کہاں سے؟ فقیہ کے لیے حدیث کا علم تو لازم اور ضروری ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کا مشغلہ اور اس کی دن رات کی جو مشغولی ہے وہ روایت حدیث نہیں بلکہ استنباط اور استخراج ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حدیث میں کیا مقام ہے یہ جاننے کے لیے صرف اتنا بتا دینا کافی ہے کہ آپ کے شاگردوں کے اندر وقت کے مایہ ناز محدثین تھے، آپ کے شاگردوں کے اندر عبداللہ ابن مبارک تھے، آپ کے شاگردوں کے اندر مکی بن ابراہیم تھے، ابو عاصم النبیل تھے، آپ کے شاگردوں کے اندر یحییٰ ابن زکریا ابی زائدہ تھے، آپ کے شاگردوں کے اندر عبد الرزاق ابن حمام تھے۔ یہ سب اپنے وقت کے مستند اور مایہ ناز محدث تھے۔ وکی ابن جراح آپ کے شاگردوں کے اندر تھے، یہ اپنے وقت کے امیر المومنین فی الحدیث تھے۔ اگر استاذ کے پاس کچھ نہیں تھا تو شاگرد امیر المومنین فی الحدیث کیسے بنے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے اندر بخاری کی جو سب سے اعلیٰ روایات ہیں جنہیں ثلاثیات کہا جاتا ہے، 22 ثلاثیات بخاری شریف کے اندر ہیں، 22 میں سے 20 ثلاثیات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں سے منقول ہیں۔ مکی بن ابراہیم، ابو عاصم النبیل اور محمد بن عبداللہ انصاری، یہ 3 شاگرد امام ابو حنیفہ کے ہیں، اور یہی تینوں امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ ہیں، اور انہی تینوں کے واسطے سے امام بخاری کے پاس سب سے اعلیٰ سند۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیا مقام اور مرتبہ حدیث میں تھا۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ اور بھی بہت ساری باتیں اس سلسلے میں ذکر کی جاتی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مناقب اور فضائل پر بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی کتابیں ہر زبان میں علماء نے لکھی ہیں، اور بڑی شائع اور ضائع ہوئی ہیں اور بڑی رائج ہوئی ہے امت کے اندر۔ امام پڑوس ملک کے بہت مشہور عالم ہیں حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ، ان کی کتاب مقام ابو حنیفہ اس عنوان پر بہت جامع اور معنی کتاب ہے، نہ تو طویل ہے اور نہ مختصر ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا، آپ کی زندگی کے حالات ہمارے سامنے آئیں گے۔ ائمہ ثلاثہ جو ہیں ہم الحمدللہ ان کا بھی مکمل احترام کرتے ہیں، ہم انہیں بھی
اپنا امام اور سر کا تاج تسلیم کرتے ہیں، بلکہ ہم نے اپنے اساتذہ سے ایک واقعہ سنا ہے، ہماری پوری جماعت میں بلکہ پورے احناف طبقے میں اور خصوصاً علماء دیوبند میں جو ائمہ ثلاثہ یا ان کے معتقدین اور مقلدین ہیں ان کا مکمل احترام ہے۔ اپنے اساتذہ کی زبانی یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث میں حدیث کا درس دے رہے تھے۔ کسی حدیث کے اوپر آپ کلام فرما رہے تھے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مستدل تھی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے جو دلائل تھے ان کا آپ جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے اس عمدگی کے ساتھ تقریر فرمائی، اس انداز میں تقریر فرمائی کہ شاگردوں کے چہرے کھل اٹھے اور سب کے چہرے خوشی سے کھل گئے، اور ایک شاگرد نے ہمت کر کے جرأت کر کے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آج تو آپ نے ایسی تقریر فرمائی ہے کہ اگر امام شافعی رحمہ اللہ بھی آج اس وقت میں موجود ہوتے تو وہ بھی قائل ہو جاتے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے جب یہ بات سنی شاگرد کی تو آپ غصے سے لال ہو گئے اور فرمانے لگے مولوی صاحب توبہ کرو، مولوی صاحب توبہ کرو، مولوی صاحب توبہ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر امام شافعی رحمہ اللہ یہاں موجود ہوتے تو مجھے جوتوں کے اندر اگر جگہ مل جاتی امام شافعی رحمہ اللہ کے سبق میں اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتا اور میں اس کے اوپر فخر محسوس کرتا۔ یہ امام صاحب رحمہ اللہ کی بڑی شان میں بڑی توہین ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ ہمارے سبق میں موجود ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بڑا مرتبہ، بہت بڑا رتبہ ہے۔ ہم لوگ ان کی عقیدت میں اور ان کے احترام میں ہماری گردنیں خم ہیں۔ ان کی ہیبت، ان کے عظمت اور جلال کا سکہ ہمارے ذہن و دماغ کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حنفی ہو صحیح معنی میں اور وہ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل یا امام مالک رحمہ اللہ کی توہین کرتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے احترام میں، ان کی عقیدت میں ہم کسی مالکی یا کسی شافعی یا کسی حنبلی سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہیں۔ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ امام دارالہجرت ہیں۔ اللہ نے آپ کو جو شرف عطا فرمایا ہے، آپ کو جو عظمت، جو جلال عطا فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے اس کا ہمسر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور وہ بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ ان حضرات میں اجتہاد کے اعتبار سے اختلاف ہوا، ان کے اجتہادات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بعض مسائل مختلف ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی جس طریقے سے ان حضرات میں ذاتی اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد ابن الحسن شیبانی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سب سے زیادہ تذکرہ اگر کسی کا کیا جاتا ہے تو وہ امام محمد ابن الحسن شیبانی کا کیا جاتا ہے۔ خود امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے محمد ابن الحسن سے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ اونٹوں کے اوپر لاد دیے جائے تو اونٹ جھک جائیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں کے شاگرد تھے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک سے علم حاصل کیا۔ اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ یہ امام شافعی کے بھی شاگرد تھے اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے بھی شاگرد تھے۔ یعنی ان حضرات میں آپس میں اتفاق بھی تھا، تعلقات بھی تھے، استاد اور شاگردوں کے تعلقات تھے۔ بلکہ امام مالک رحمہ اللہ کی جو موطا ہے وہ امام محمد ابن الحسن رحمہ اللہ نے باقاعدہ روایت کی، اور اتنے منظم اور مرتب انداز میں روایت کی کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ موطا الگ ہے اور امام مالک رحمہ اللہ کی موطا الگ ہے۔ حالانکہ امام محمد کی جو موطا ہے وہ فی نفسی کوئی الگ کتاب نہیں، بلکہ وہ امام مالک رحمہ اللہ کی روایات ہیں جو امام محمد نے امام مالک رحمہ اللہ سے سن کر بیان کی۔ تو یہ ائمہ اربعہ سارے کے سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ان کے اندر اجتہاد ہوا، اجتہادات میں اختلاف ہوا، وہ اختلاف حق و باطل کا نہیں بلکہ خطا اور ثواب کا ہے۔ اس میں جو فریق ثواب کو پہنچ گیا اسے 2 اجر ملتے ہیں، اور جو فریق خطا، جس سے خطا سرزد ہو گئی، اسے 1 اجر ملتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ بتاؤ امام شافعی حق پر ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حق پر ہے، تو آپ مثال میں بخاری سے وہ واقعہ بیان کر سکتے ہیں بنو قریظہ کا کہ حضور نے صحابہ سے فرمایا لا یصلی احدکم العصر الا فی بنی قریظہ،
ہر آدمی بنی قریظہ میں جا کر عصر کی نماز پڑھے. صحابہ کا اختلاف ہو گیا. بعض حضرات کہنے لگے حضور کی منشا یہ تھی کہ عصر سے پہلے پہلے بنی قریظہ میں پہنچ جائیں، اس لیے حضور نے فرمایا کہ عصر وہاں پڑھیں. آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اگر راستے میں نماز کا وقت ہو جائے تو راستے میں نہیں پڑھنی، اس لیے ہم تو راستے میں پڑھیں گے. بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، ظاہر پر عمل کریں گے، حضور نے یہی فرمایا تھا کہ عصر وہی پڑھنی ہے، وہی پڑھیں گے. تو صحابہ کی دو جماعت ہو گئی، آدھے لوگوں نے راستے میں نماز پڑھی، آدھے لوگوں نے بنو قریظہ کے محلے میں جا کر نماز پڑھی. یہ واقعہ حضور کے سامنے آیا، حضور نے کسی کی بھی تقلید نہیں کی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی میں کون حق پر ہے، کون باطل ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، ان میں اختلاف ہو گیا، تو ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ جن صحابہ نے بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھی اور جنہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی، ان میں کون حق تھا اور کون باطل تھا. ظاہر ہے حضور کا ارشاد ہے، حضور کے ارشاد کو سمجھنے میں جس طریقے سے صحابہ کرام سے خطا اور ثواب دونوں ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے بعد کے مجتہدین سے بھی خطا اور ثواب ہو سکتے ہیں، فہم کا اختلاف ہے. جس طریقے سے حضور کے ارشاد کو سمجھنے میں اجتہادی خطا کی وجہ سے صحابہ کو حق و باطل نہیں کہا جا سکتا، اسی طریقے سے حضور کے ارشادات کو سمجھنے میں اختلاف کی وجہ سے ائمہ اربعہ کو بھی حق و باطل کا طعنہ نہیں دیا جا سکتا. یہ سب کے سب ہمارے سر کے تاج ہیں الحمدللہ، اور ہم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں اور پورے شرع صدر کے ساتھ کرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے علماء نے نہایت بسط و تفصیل کے ساتھ وہ اب کتابیں بھی لکھ دی ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک ایک مسئلہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اور فقہ حنفی اقرب الی النصوص ہے. حضرت آخری زمانے میں ہمارے حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے شاگرد اور آپ کے بھتیجے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے بہت مشہور کتاب لکھی اعلاء السنن کے نام سے، جس کے تعلق سے علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنا بڑا کام کرنے کے لیے پوری اکیڈمی کی ضرورت ہے جتنا بڑا کام اکیلے ظفر احمد عثمانی نے کیا ہے. ابواب الطہارت سے لے کر ابواب الفرائض تک پوری فقہ کو مدلل کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا، اور صرف اپنے دلائل ہی جمع نہیں کیے بلکہ مخالف دلائل کا جواب بھی علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اعلاء السنن کے اندر دے دیا. یعنی اعلاء السنن ایسی کتاب ہے جس میں فقہ حنفی کے مستدلات تمام روایتوں کے اوپر اسنادی روایتی بحث کے ساتھ جمع کر دیے گئے اور مخالف روایتوں کے جواب بھی دے دیے گئے. یعنی اگر یوں کہا جائے کہ تقریباً 12,000 احادیث احکام کے اوپر علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے سند اور متن کے اعتبار سے کام کیا ہے، تو یہ کوئی بعید بات نہیں اور کوئی مبالغہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں البانی نے کتاب کو صحیح کہا، البانی نے حدیث کو صحیح کہا، البانی نے ابن ماجہ کی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، صحیح ابن ماجہ، ضعیف ابن ماجہ، بڑا کام کیا. ارے خدا کے بندو، تمہارے پاس حکومت کا پیسہ تھا، حکومت کے پیسے کے بل بوتے پر تم نے اپنی صرف تشہیر کی ہے. ان فقیر علماء نے، بوریا نشین علماء نے اپنے بوریوں کے اوپر اور اپنی چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر جتنا کام کیا، اگر اس کے شائع ہونے کا اور اس کی نشر و اشاعت کا بندوبست ہو جائے تو خدا کی قسم البانی جیسے ہزاروں اڑ جائیں گے ہوا کے اندر. انہوں نے جو کچھ کیا ہم اس کی توہین نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی بہت بڑا کام ہے، اس کی بھی اپنی جگہ قدردانی ہے، لیکن علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے جو کام کیا وہ اپنی جگہ ایک انتہائی درجے کا محققانہ کام ہے، اور علامہ البانی کے کام کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. اگر ہم بھی، میں اپنے علماء سے کہا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اہل حدیث علماء نے حدیثوں کے اندر صححہ الالبانی اور ضعفہ الالبانی کی اصطلاح رائج کی ہے، اگر ہم احادیث احکام کے اندر اعلاء السنن کو بنیاد بنا کر صححہ العثمانی اور ضعفہ العثمانی کی اصطلاح رائج کریں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی اختلاف کی گنجائش ہو. ہمیں بھی یہ اصطلاح رائج کرنی چاہیے اور احادیث احکام کے تعلق سے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے جو احکام ہیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے. بہرحال خلاصہ یہ تھا کہ فقہ حنفی جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اجتہادات تھے وہ سارے کے سارے مدلل کر کے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اعلاء السنن کے اندر جمع کر دیے ہیں، اور بعد کے لوگوں کو کام کرنے سے بہت حد تک مستغنی اور بے نیاز کر دیا ہے. اللہ رب العالمین کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان کی قبر پر اور ان کی تربت پر، اور اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے. آمین. ہمارے سب کے لیے بڑا یہ خوشی کا مقام ہے کہ انجمن اہل سنہ والجماعہ ممبئی نے اس طرح کے پروگراموں کا سلسلہ شروع کیا ہے.
حضرت مولانا دریابادی صاحب دامت فیوزہم کی معرفت اس جماعت کا مختصر سا تعارف ہم لوگوں کو پہنچا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اب دلی اعتبار سے بھی وابستگی رہے گی۔ اللہ رب العالمین اس جماعت کو، اس کے کارکنان کو، اس کے منتظمین کو، سرپرستان کو اور نگراں حضرات کو، معاورین کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ جو پروگرام ہو رہے ہیں اور جو کچھ بھی محنتیں اور کاوشیں ہو رہی ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔